नारे तकबीर, नारे तकबीर, इनकलाब। जालिम यहूदियों पर मुर्दाबाद करना है। जालिम सहवनी ताकत मुर्दाबाद, जालिम सहवनी ताकत मुर्दाबाद, जालिम सहवनी ताकत मुर्दाबाद, अमेरिका जालिम मुर्दाबाद। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आप सबों के इस एहसान अजीम का शुक्रिया कैसे अदा करूं कि आपने जिस चट्टानी इत्तेहाद का, जिस अमन व सुकून के साथ तकरीबन 9:30 बजे से इस वक्त तक यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं आपका शुक्रिया किन अल्फाज में अदा करूं। बहरहाल मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस कुर्बानी का अजर अजीम अता फरमाए। हम गर्जे अमली तौर पर इस वक्त उन जालिमों के खिलाफ वहां के जंग में शामिल नहीं है, लेकिन हम अपनी आवाज बुलंद करके रब्बुल इज्जत से दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाजिरी को या कबूल फरमा और फलस्तीन के मजलूमों को ताकत और तवानाई अता फरमा। मेरे भाइयों, मैं इस वक्त गुफ्तगू करूं उससे पहले मुझ पर जिम्मेदारी बनती है कि हमारी कई ऐसी नामवर, कई ऐसे नौजवान जिनको आज गुफ्तगू करनी थी, उनसे माजरत खाही के बगैर मैं अपनी गुफ्तगू नहीं कर सकता। मेरी मुराद अमोर से तशरीफ फरमा हजरत मौलाना मुकर्रम साहब हैं, जनाब राहिल साहब पोखाली से हैं, मासूम रजा साहब बहादुरगंज से हैं, शाकिर भाई जो कटिहार से चलकर जमात के साथ यहाँ आए हुए हैं वो हैं, मंजर आलम साहब कोठिया से हैं, डॉक्टर तौसीफ साहब हैं, जनाब असलम साहब साबिक मुखिया कोचाधामन हैं, इश्तियाक अहमद साहब पार्टी के जिम्मेदार हैं, जनाब भाई नूर इस्लाम साहब समदा हैं, जनाब भाई साकिर साहब हैं, अजीज बड़ा इनकलाबी नौजवान जनाब असद इकबाल हैं, डॉक्टर मोहम्मद अली हसन साहब हैं, अजीजी इनकलाबी नौजवान अफान यज़दानी अलीग हैं, और बहुत सारे ऐसे नौजवान जो अपने ख्यालात को यहाँ पेश करना चाह रहे थे। लेकिन जाहिर है कि इमाम मस्जिद से हम लोगों ने गुजारिश की है कि जमात थोड़ी ताखीर कर दी जाए और यकीनन दुआ होनी है और फिर नमाज पढ़नी है, फिर मेमोरेंडम देनी है, इसलिए हमारे अजीज गुफ्तगू में शामिल नहीं है। लेकिन मैं उन तमाम तो लोगों की इरादत को मैं इस महफिल के सायान एहसान समझता हूँ। मेरे भाइयों, गाजा में हो रहे जुल्म और ज्यादती से आप बाखबर हैं, तफसीली बात आपके दरमियान में आ गई है। मैं सिर्फ तमसीलन ये कहूंगा कि यहाँ से ठाकुरगंज की दूरी तकरीबन 40-42 किलोमीटर है, और बंगाल का जो बॉर्डर मिलता है वो कहीं 8 किलोमीटर कहीं 12 किलोमीटर पर मिलता है। बस यही गजा की पट्टी है। आप जानते हैं इस वक्त किशनगंज की आबादी कितनी है? किशनगंज के पूरे इलाके की आबादी है 20 लाख, और जानते हैं कि सिर्फ किशनगंज से ठाकुरगंज तक बंगाल के बॉर्डर से पश्चिम गजा की पट्टी में बसे हुए हैं 23 लाख लोग। घर पे घर है, एक तरफ समंदर है, दूसरी तरफ बम बंदूक और बारूद और इसराइलियों की हुकूमत है। क्या गुजर रही है उन पे? मैं तो बेचैन इसलिए हुआ कि प्यारे आका की वो वसीयत, वो नसीहत मुझे याद आई जिसकी तरफ हमारे महबूब उलमा ने रहनुमाई की है कि पूरी उम्मत एक जिस्म वाहिद की तरह है। जिस्म के किसी भी अज़ो को तकलीफ पहुंच जाए तो पूरा जिस्म मुतासिर हो जाता है। प्यारे आका का फरमान है जिसका मफहूम हमने समझा है। और यकीनन अमली तौर पर भी आप देखते होंगे कि हमारे पेशानी से हमारे पाँव की दूरी 4 फीट 5 फीट 6 फीट की है। अगर पैर के तलवे में कोई कांटा चुभता है तो आंख से आंसू का कतरा टपकता है। प्यारे आका ने यह जुमला किसके लिए कहा? क्या किसी मुर्दा को रोते हुए आपने देखा है? नहीं देखा होगा। लकवे में हाथ जल गया है, महसूस लोगों को नहीं हुआ है। अल्लाह के रसूल ने जो ये पाकीज़ा जुमला कहा है अपने उम्मत के उन जिंदा अफराद के लिए जो दुनिया के किसी भी हिस्से में इंसानियत पर जुल्म हो, उम्मत पर जुल्म हो, वो बेचैन हो जाता है। अल्लाह का करम है, वो मुबारक तरीन लोग आप लोग हैं कि आप लोगों ने इस दर्द को महसूस किया है। अल्लाह आपके इस दर्द को और तवाना कर दे, इस दर्द को और तेज कर दे। दिल्ली के एक स्कॉलर ने एक जुमला लिखा, सामने में जुल्म हो रहा है, तुम चुप बैठे हो, अगली बारी तुम्हारी। बहुत सारे नादान ये कहते हैं कि बोलने से क्या हो जाएगा। यहाँ ये जो लोग बुला रहे हैं एजिटेशन, जलसे एहतजाज करने से क्या हो जाएगा? मालूम है इनको पता नहीं। रात को दर्जन भर पुलिस के लोग हमारे यहाँ गए, थाना अध्यक्ष भी गए कि सर मुलतवी कर दीजिए। इंटेलिजेंस के लोग दिल्ली से पूछते हैं, पटने से पूछते हैं। खबर वहां यह है कि किशनगंज के उस इलाके में जहां हिंदू मुस्लिम गंगो जमन की तहजीब है, इंसानियत पर हो रही इस जुल्म से लोग बहुत बेचैन हैं। 50,000 से ज्यादा की भीड़ होने वाली है।
میں نے کہا ہے داروغہ صاحب، ارے ہم تو صحرا میں اذان دے رہے ہیں، معاف کیجیے گا، کوئی کہتا ہے کہ قبرستان میں اذان دے رہے ہیں۔ اس لیے آپ پریشان مت ہونا، یہاں کوئی ناچنے والا آ جائے تو بھیڑ ہم جمع کر سکتے ہیں، لیکن فلسطین کے غم پہ رونے والوں کی تعداد بہت قلیل ہوگی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہمارے لوگوں کو روکا گیا، ہمارے اناؤنسمنٹ کو روکا گیا۔ چند سیاسی جماعتیں ہیں جن کے آقا نے ان کو نوکری دی ہے کہ بیداری پیدا ہونے مت دو، ان لوگوں نے ہمارے لوگوں کو بہکانے کا کام کیا، ایڈمنسٹریشن دباؤ دینے کا کام کیا۔ بڑے مبارک ہیں، بات مخالف میں بھی جو چراغ جلتا ہے حقیقت میں وہی چراغ ہوتا ہے۔ آپ بات مخالف میں تشریف لائے ہیں۔ میرے بھائیوں، سن 1917 میں یہ انگریز جہاں گئے، اس پلید نے کہیں نہ کہیں جھگڑا چھوڑا، کشمیر کو جلا کر آپ کے درمیان میں گیا، دنیا کے بہت ساری جگہوں پر بےہودگی کی۔ سن 1917 میں بلفور ڈکلیریشن کے ذریعے سے یہودیوں کو بسانے کی سازش ہوئی۔ سن 1948 کو یو این نے چوڑیا طور پر، جبکہ ان یہودیوں کی پٹائی ہو رہی تھی، اور اس کو لا کر فلسطین کے اس بستی میں جو نبیوں کی بستی رہی ہے، ہمارے علماء نے تفصیل کی ہے، بنی اسرائیل ہم نام سنتے ہیں، لیکن جو نام عبداللہ جس طرح کہتے ہیں اللہ کا بندہ، بنی اسرائیل کا بھی مفہوم وہی ہے۔ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اولاد اور بڑی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام کے نسل سے چلنے والی آبادی کو کہا گیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک بیٹا جو جس کا نام یہودا تھا، اور انہی سے جو نسل چلی اس کو یہودی کہا گیا۔ اور اسماعیل اسحاق میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ یہودیوں کی عصبیت یہی رہی کہ باوجود کہ مدینہ کے یہودیوں کو یہ خبر تھی کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا، اور اس کے باوجود بھی عصبیت نے، چونکہ اسماعیل اسحاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان یہودیوں نے ان کا انکار کیا۔ ان یہودیوں کی تاریخ، خاص کر زائنسٹوں کی تاریخ رہی ہے کہ نبیوں کا قتل ان لوگوں نے کیا ہے، اور وہ ارض مقدس جو کعبہ بیت اللہ کے بعد ہمارے لیے سب سے زیادہ قبل اول کی حیثیت ہے، وہ ہے مسجد اقصی، بیت المقدس۔ اس سرزمین پہ ان ناپاک پلیدوں نے گزشتہ 70 سالوں سے جو درندگی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دردمند انسان اس تکلیف دہ قانون حالات کو سن کر خون کے آنسو ٹپکائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن ہم تو دور کے باسی، بے خبر لوگ۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ جملہ میں بار بار اپنے لوگوں کو سناتا ہوں کہ سنو، ایک عالم دین نے کہا، جو عالم دین مکتب فکر سے اوپر اٹھ کر تمام تر مسالک کے لوگوں میں عزت کی نظر سے دیکھا جا رہا تھا، اس نے کہا تمہارا بچہ 5 وقتہ نماز کا پابند نہیں، تہجد گزار ہو جائے، اگر سیاسی شعور تمہاری بستیوں میں نہیں ہوا تو تمہارے 5 وقتہ پر بھی پابندی لگتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ میرے بھائیوں، نماز جس طرح ہم پر فرض ہے، روزہ فرض ہے، جس ملک میں رہے اس ملک میں اپنے ایمان کی حفاظت، انسانیت کی حفاظت، عدل کے قیام کے لیے کوشش کرنا، یہ ہمارا انسانی اور ایمانی فریضہ ہے۔ اس لیے اس قسم کی مجلسوں کا انعقاد اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بھارت نے گاندھی سے لے کر نہرو تک نہیں، نہرو سے لے کر اندرا تک نہیں، بلکہ مودی سے پہلے بی جے پی کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے بھی یہ کہا ہے کہ جس طرح بھارت بھارتیوں کا ہے، انگلینڈ انگریزوں کا ہے، اسی طرح فلسطین فلسطین کے لوگوں کا ہے، عربوں کا ہے، وہ یہودیوں کے باپ کی میراث نہیں ہے، اس لیے فلسطین فلسطینیوں کو ملنا چاہیے۔ آج مودی جی ٹویٹ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد خیال آتا ہے کہ ہم واجپئی جی کے راہ سے بھٹک تو نہیں گئے، پھر بات کو انہوں نے ریلیف بھیجا۔ ہم اس کے لیے مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے ریلیف بھیج کر اہنسا کی سرزمین بھارت کے اس پرانی روایت کو باقی رکھا، اور مظلوم انسانوں کی آپ نے مدد کی ہے۔ جیسا کہ جناب انجینئر آفتاب احمد سے نے کہا ہے کہ صرف مسلمان نہیں ہے بلکہ عیسائی بھی ہیں، وہاں صرف مسجدیں نہیں توڑی جا رہی ہیں بلکہ وہاں کلیسا بھی توڑے گئے۔ یہ سارا ظلم وہاں پر ہو رہا ہے، اور ہم ہیں کہ ہم کو اس کی خبر بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ بغیر ماں باپ کی اولاد پیدا کر دے، سیدنا آدم علیہ السلام۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ بغیر باپ کی اولاد پیدا کر دے،
حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. لیکن یہ قدرت الہی ہے, یہ سنت الہی نہیں ہے. سنت الہی یہی ہے ایک عورت کا مرد سے نکاح ہو, اس کے بعد ہی اولاد کی تمنا کی جا سکتی ہے. آج افسوس کہ پوری دنیا میں نہ جانے امت مسلمہ کو کیا ہو گیا ہے کہ اس پاگل دیوانے کی طرح جو خانہ کعبہ کی چادر پکڑ کر روتا ہے اور کہتا ہے اللہ مجھے صاحب اولاد کر دے, صاحب اولاد کر دے, صاحب اولاد کر دے. مولانا سرور امام قمی صاحب کی طرح ایک عالم کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ نوجوان ابھی تو جوانی کی دہلیز پہ پہنچا ہے, کتنے دن گزر گئے کہ اولاد کے لیے اتنا پریشان ہے, کتنے دن ہوئے شادی کے. وہ دیوانہ کہتا ہے مولانا ابھی ہم نے شادی نہیں کی. تب مولانا نے کہا ہے پاگل, بغیر شادی کی اولاد سے تمنا, خانہ کعبہ میں کیوں, پاگل خانہ میں کیوں نہیں گیا؟ پہلے شادی کر, یہی طریقہ ہے, سنت الہی ہے, اس کے بعد اولاد کی تمنا کر. آج ہماری حالت اسی دیوانے کی طرح ہے. ہم نے ان چیزوں کا استعمال نہیں کیا. یہ اللہ کی شان نہیں ہے. جس زمانے میں, جس نبی کے دور میں جس چیز کی مقبولیت رہی ہے, جس چیز کی قدر و قیمت رہی ہے, اللہ نے اپنے نبیوں کو انہی اوصاف حمیدہ اور اوصاف فاضلہ پر, اس کے مقام پر بھیجا. داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لہن کی قدر تھی تو لہن داؤدی کو سن کر پرندے رک جائیں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا چلن تھا تو اللہ نے اپنے نبی کو وہ معجزہ دیا کہ نابینا کو چھوئے تو بینا ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا چلن تھا تو آپ نے اپنے نبی کو معجزہ دیا کہ تمام تر جادوگروں کی جادوگری ختم گئی, سمٹ گئی. بلکہ یہی نہیں, بلکہ نیل کا دریا پیدل پار ہو گئے اور فرعون غرق آب ہو گیا. آپ نے دیکھا یہ کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت, علمی لیاقت کا چلن تھا. آپ کو اللہ نے وہ فصیح کلام عطا کی, وہ علم عطا کیا کہ دنیا کے سارے عالم اور سارے فصیح و بلیغ بونے ہو گئے. یقیناً ہے آج کا زمانہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. ہمیں مسجدوں کے ممبر و محراب سے دعوت نہیں. مسلمانوں, آج جو ہماری دعائیں رائے گاہ جا رہی ہے, آج فلسطین میں ہم پٹ رہے ہیں, صرف یہی رہا ہے کہ مسلمان 9ویں صدی ہجری تک سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, طب میں سب سے آگے تھا. لیکن نہ جانے کس گستاخ نے لکھ دیا یہ مصرع محراب مسجد پر یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اور ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو چھوڑ دیا, ہم نے جدید علوم کو چھوڑ دیا. اس وجہ سے آج دنیا ہمیں ذلیل و رسوا کر رہی ہے. اٹھیے اور عہد کیجئے کہ ہم اپنی بستیوں میں سیاسی شعور پیدا کریں گے. ہمارے سیاسی شعور کو ختم کرنے کے لیے بڑے فتنے اٹھ رہے ہیں. کئی حکومت کی طرف سے ڈرایا جا رہا ہے, کئی مذہب کا لبادہ پہنا کر ہم کو سیاسی شعور سے کاٹا جا رہا ہے. یقین جانو مسلمانوں, جب دشمن کی تلواریں اٹھتی ہیں وہ نہیں پوچھتی ہیں کہ ہندو ہے یا مسلمان ہے. جب کشتی ڈوبتی ہے وہ نہیں پوچھتی کہ ہندو ہے یا مسلمان ہے. اب بالخصوص ہندوستان میں جب ظالموں کی تلوار اٹھتی ہے تو وہ سیاہ, سنی, اہل حدیث, اہل سنت والجماعت دیکھ کر نہیں بلکہ کلمے کے نام پر اٹھتی ہے. ہمیں انسانی قدروں کو پامال ہونے نہیں دینا ہے. ہماری دوہری ذمہ داری ہے. بحیثیت مسلم اپنے شریعت کے پابند ہو, آپ بحیثیت ایک ہندوستانی کے, ایک بھارتیہ کے, ہندوستان کے جن جن اور کن کن سے محبت ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے سنویدھان پر اس دیش کو چلانے میں پوری طاقت اور توانائی کو ہم خرچ کریں. یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنی آپسی اختلافات کو بھلا دیں. پیارے آقا نے ایک بات اور کہی ہے جس کا مفہوم میں نے سمجھا ہے, ان قریب قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ کہا نہیں, گنتی میں تم بہت زیادہ ہوگے. جانتے کتنے ہیں؟ لگ بھگ 7 ارب دنیا کی آبادی ہے اور 150 کروڑ سے زیادہ یعنی 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں. اور یہودی کتنے ہیں؟ یہودی کی تعداد تقریباً 98 لاکھ ہے وہاں, اور 20-25 لاکھ کے امریکہ میں ہے. 1.5 کروڑ سے زیادہ یہودی نہیں ہے اور 150 کروڑ مسلمان ہیں. اور آج وہ یہودی, وہ جائنسٹ سب پر غلبہ پائے ہوئے ہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا ان قریب قومیں ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکا کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے. یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد کم ہوگی, گنتی میں ہم کم ہوں گے؟ کہا نہیں, گنتی میں تم کم نہیں ہوگے, تم کو وہن کی بیماری ہو جائے گی. وہن کی بیماری ہے کیا رسول اللہ؟ کہا دنیا سے محبت اور موت سے گریز. مبارک ہیں وہ لوگ جو لوگ آج جام شہادت پی کر انسانیت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑنا یقیناً ہے انسانی کا بنیادی حق ہے. وہ اپنے وطن کے لیے, اپنے آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. 6% زمین دی گئی تھی ان کو, آج 90% زمین پر قبضہ انہوں نے کر لیا ہے.
ان ظالموں کو جو ظالم نہ کہے وہ ظالم کے ساتھ ہے، قاتل کو جو نہ قتل سے ٹوکے وہ بھی قاتل کے ساتھ ہے۔ آپ نے آ کر یا اس بات کو عملی طور پر اس بات کا ثبوت پیش کیا ہے کہ میں نہتا ہوں، میں ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر ہوں، لیکن میں ظالموں کے خلاف ہوں، میں مظلوموں کے ساتھ ہوں۔ یقیناً اللہ اس عبادت کی آپ کو قبول کرے گا۔ میں ہندو مسلم تمام تر بھائیوں سے گزارش کروں گا، اٹھو، امن و شانتی کے لیے اٹھو۔ اسی دیش میں ترقی ہو سکتی ہے جہاں انصاف قائم ہو، اور انصاف جہاں قائم نہیں ہوگا وہاں امن قائم نہیں ہو سکتا، جہاں امن قائم نہیں ہوگا وہاں ترقی نہیں ہو سکتی۔ دیش کی کرسی میں بیٹھے ہوئے مودی جی اگر واقعتاً بھارت کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہو، وشو گرو بنانا چاہتے ہو تو موب لنچنگ پر پابندی لگاؤ۔ جو لوگ یہودیوں کے حق میں نکلتے ہیں ان پر پھول برساتے ہو یو پی میں، اور جو لوگ فلسطین کے مظلوموں پر نکلتے ہیں ان کو جیل بھیجنے کی سازش کرتے ہو، ایسے لوگوں کے خلاف اپنی تحریک چلاؤ مودی۔ اگر وہ نہیں ظلم کو نہیں روکا تو ہم نے فرعون کی آزمائش کو بھی دیکھا ہے، میرے دادا نے، میرے آبا نے نمرود کی آزمائش کو بھی دیکھا ہے، ہم نے طائف کی وادیوں کو بھی جھیلا ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرر پھول ہے بھی۔ آئیے ہم اور آپ عہد کریں کہ دنیا میں ہم سب کچھ سہ سکتے ہیں، انسانیت کو مٹتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتے۔ گھر کسی کا جلے اس کا مذہب نہیں پوچھیں گے، ہندو ہو یا مسلمان ہو، اس آگ کو بجھانے کے لیے چلیں گے۔ بے قصور سڑک پر کوئی پٹ رہا ہو یہ نہیں پوچھیں گے کہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، بلکہ خدا کی قسم وہ آدم کی اولاد ہے، اس کے لیے اٹھنے کا کام کرو۔ اگر یہ جذبہ پیدا کرو گے تو یقیناً ہے کہ ہمارے درمیان میں انقلاب پیدا ہوگا۔ آئیے، میری بھی طبیعت چاہتی ہے کہ ایک انقلابی نعرہ، وہ بچہ جو آواز دے رہا تھا لگتا ہے بیوہ کی محفل تھی، آواز بھی نہیں نکل رہی ہے، کوئی تو گردن کٹانے کے لیے تیار، ہم آواز بھی نہیں نکال سکتے ان ظالموں کے خلاف۔ لگاؤ ایک مرتبہ پھر سے نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، انقلاب۔ ظالم یہودیوں پر مرد آباد کرنا ہے، ظالم صہیونی طاقت مرد آباد، ظالم صہیونی طاقت مرد آباد، ظالم صہیونی طاقت مرد آباد، امریکہ ظالم مرد آباد، ابلیس اعظم امریکہ مرد آباد۔ فلسطین کے غیور لوگوں زندہ باد، زندہ باد، فلسطین کے غیور لوگوں زندہ باد، زندہ باد، فلسطین کے غیور لوگوں زندہ باد، زندہ باد، بھارت کی سرزمین زندہ باد، زندہ باد، بھارت کے مکینوں زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔